तवक्कुल बहुत बड़ा हथियार है, अल्लाह की फर्मा बरदारी बहुत बड़ा हथियार है, जिसे हम एटम बम को हथियार समझा है और अल्लाह की इताअत को हथियार नहीं समझा। साद बिन अबी वक्कास 60,000 का लश्कर लेकर दरिया दजला पर आए और दरिया को पार करना है। 3 रिवायतें हैं, 36,000, 45,000 और 60,000। और दरिया में तुग़यानी पुल तोड़ दिया, कश्तियां उधर ले गए, कैसे पार करें। और देखो कितनी हमारी फौज में इंजीनियरों का कितना बड़ा तबका बना हुआ है, पुल बनाने के कितने बड़े बड़े उसके मंसूबे बने हुए हैं। हज़रत साद ने भी एक मंसूबा बनाया, कभी मैंने दरिया पार करना है, इन्नी अज़म्तु अला अन अक़्तअल बहर, मैं दरिया पार करना चाहता हूँ। क्या ऐलान करवाया कि देखो भाई, कोई कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो तो तौबा करे। 60,000 मुसलमानों में एक भी कबीरा गुनाह वाला नहीं निकला। उन्होंने कहा बस लयंसुरन्नल्लाह, अब अल्लाह यकीनन मदद करेगा। घोड़े डालो। का पहल कौन करेगा? आसिम इब्न अमर अंसारी नौजवान, उनका मैं पहल करूंगा। उनके साथ 600 आदमियों का दस्ता बनाया और उनको आगे रवाना किया। उन्होंने फरमाया कि भाई 60 आदमी पहले कूदो, उसके बाद पीछे बाकी। अब 60, 600 और 45,000 यूं तरतीब बनी। तो इस 60 आदमियों में हुज्र इब्न अदी एक सहाबी है, वो भी साथ। जब दरिया के किनारे पर आए ना, दरिया की तुग़यानी और मौजों का शोर, तो घोड़े डरे। घोड़ों के डरने पर सवार भी डरे। तो हजरत हुज्र इब्न अदी की जुबान से निकला, तख़ाफ़ून मिन हाज़िहि नुत्फ़ा, अरे इस नुत्फ़े से डर गए। नुत्फ़े से, दरिया दजला को कह रहे नुत्फ़ा, इस नुत्फ़े से डर गए। और कुरान की आयत पढ़ी, मा कान लिनफ़्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। कोई मरने से पहले भी मर सकता है, कोई वक्त से पहले भी मर सकता है। नहीं नहीं। और अपने घोड़े को वुट डाला और उनके पीछे 60 और उनके पीछे 600 और उनके पीछे 45,000 या 60,000। और हज़रत साद ने ऐलान किया, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, पढ़ते जाओ और चलते जाओ। पूरा लश्कर दरिया के ऊपर चलता हुआ पार निकल गया, एक आदमी की सुई भी गुम नहीं। सिर्फ एक वाकया पेश आया पूरे लश्कर में कि एक सहाबी पानी की मौज पर अपने घोड़े की जीन से यूं लुढ़क गए और उनके पहलू में क़अक़ा इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चल रहे थे। उन्होंने यूं जोर से कोनी मारकर फिर उसको सीधा कर दिया। सारे लश्कर में ये एक वाकया पेश आया। और एक वाकया और पेश आया कि एक सहाबी का लोटा गिर गया। दूसरे ने कहा, तकदीर ले गई तेरा लोटा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं बदला। क्या मतलब दिल बदलने का? कि मैं दुनिया का तालिब होकर नहीं चल रहा, आखिरत का तालिब हूं, मेरा नुकसान नहीं हो सकता। आसमान को देखा, बड़े अजीब लोग थे, ये उन्हीं का हिस्सा था। ए अल्लाह, मैं ही मिला था तुझे लोटा गुम करने के लिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिन बैनिल अस्कर यफ़क़दु सवाई, इसका तर्जुमा यही है, अल्लाह मैं ही मिला हूं तुझे लोटा गुम करने के लिए, मेरा लोटा मुझे वापस कर। जब इनका घोड़ा दरिया के किनारे पर पहुंचा तो इनका लोटा पहले वहीं इनके इस्तिकबाल के लिए पड़ा हुआ था। ये वो फौज है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़ेर साया तरबियत पाई है। मादी असबाब का इनकार नहीं है, अल्लाह ताला कहता है उनकी तैयारी करो, लेकिन कहा अगर इन पर एतमाद करोगे तो तोड़ दूंगा। हुनैन में क्या हुआ? वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ। वो कहां चली गई? 12,000। आज की फौज का कानून भी ये है कि अगर दुश्मन 100 हो ना तो 300 की नफरी के साथ हमला करो। अपने अदद पर ही वो एक है, हम 3, हम तो उसको मार लेंगे। चल, पहला कदम ही अल्लाह के तवक्कुल के खिलाफ उठाया। तो वो हुनैन वाला किस्सा हुआ। 12,000 सहाबा 4,000 के सामने कदम उखड़ गए, भाग रहे, और आप अकेले 14 सहाबा के साथ खड़े हुए। खालिद इब्न वलीद, अबू सुफियान बिन हारिस, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अबू बकर, उस्मान, उमर, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये चंद सहाबा दाएं बाएं जानिसार, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, ये सहाबा थे जो साथ रह गए। बाकी सबके कदम उखड़ गए। अब लाओ कसरत को लाओ। इसलिए बदर के मैदान में आपने अनोखी मिसाल कायम की। अबे अगर दुश्मन 3 हो तो तुम एक उन पर हमला करो, ताकि अल्लाह ही को याद करते जाए, अल्लाह तू ही करेगा, अल्लाह मैं एक हूं वो 3 है, अल्लाह तू ही करेगा। और जब 3 जाएंगे एक पर कहेंगे हम 3 है वो 1 है, अभी मार लेते हैं। ऐसी ठुकाई अल्लाह करवाएगा, याद रखेंगे। हज़रत खालिद इब्न वलीद यरमुक की लड़ाई में मुसलमान 45,000, 50,000 लगा ले, और रोम का लश्कर 3 लाख, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना। तो एक अरब मुसलमान नहीं था, ईसाई था, गस्सानी कबीले का, मुसलमानों के साथ लड़ रहा था कौमियत की वजह से। उसने देखा ना लश्कर, कहने लगा ओहो मा अक्सर नसारा व अक़ल्ल मुस्लिमीन, अरे अरे वो काफिर कितने ज्यादा हैं, मुसलमान कितने छोड़े, क्या बनेगा। हज़रत खालिद वहां से गुजर रहे थे घोड़ा दौड़ाते हुए, उनको सुन लिया, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। तो खव्विफ़ना बिर्रूम, हमें रोमियों से डराता है।
मा अक़ल्लन नसारा व अक्सरल मुस्लिमीन, मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, रूमी बहुत थोड़े हैं। सुनो, इन्नमा तक़सुरुल जुनूद बिन नुस्रा व तक़िल्लु बिल ख़ज़लान, वो लश्कर बड़ा होता है जिसके साथ अल्लाह होता है, और वो लश्कर छोटा होता है जिसके साथ अल्लाह नहीं होता। ला बिअदद अर्रिजाल, 3000 से 1 लाख को पिटवा दिया मूता की लड़ाई में, मूता के मैदान में 3000 1 लाख को पिटवा दिया। कादसिया की लड़ाई में 36,000 से 1,80,000 को पिटवा दिया। और यरमूक की लड़ाई में एक दिन रोम के लश्कर में 60,000 ईसाई भी थे, बनी गस्सान, वो आज भी मौजूद है उर्दन में, और अब भी बेचारे ईसाई हैं। करक में उनकी बहुत ज्यादा, एक तो पाकिस्तान में करक है, उर्दन में करक, वहां बहुत ज्यादा है, गस्सासना उनको कहते हैं। तो जो ईसाइयों का सरदार था बाहान, उसने कहा जबला बिन एहम गस्सानी से कि तू जा, इनका मुकाबला कर, अरब को काटेगा, लोहा लोहे को काटेगा। मुसलमानों को पता चला, मशवरा हुआ, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने इरशाद फरमाया मुझे 30 आदमी दो, मैं 60,000 का मुकाबला करूंगा। 30। आज पूछो किसी फौजी जर्नैल से कि ये अकल की बात है, ये पागलपन की बात है। अबू सुफियान कहने कि जिद्दुन और हज़लन, ये मजाक कर रहा है या संजीदगी से कह रहा है। हज़रत खालिद कहने जब्बारुन फिल जाहिलिया क़व्वारुन फिल इस्लाम, इस्लाम में बुज़दिल बन गया, जाहिलियत में तो बड़ा दलेर बनता था। हज़रत अबू सुफियान कहने कि बुज़दिली की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूँ। 30 कम है, अगर तुमने ज्यादा ही जोर दिखाना है तो 60 ले जाओ। ये अगली राय सुनो, 60,000 के मुकाबले में 60 ले जाओ। अमीर अबू उबैदा थे, खालिद अमीर नहीं थे, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर थे। हज़रत खालिद का इसरार था मैं 30 ले जाऊंगा। का मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम अरबियत की वजह से नहीं जीत रहे, अल्लाह की नुसरत की वजह से जीत रहे। हज़रत खालिद इब्न वलीद को हज़रत उमर ने माजूल कर दिया इसी वजह से कि लोगों में मशहूर हो गया खालिद है तो फतह है। हज़रत उमर ने कहा नहीं, खालिद क्या होता है, अल्लाह से हो रहा है। खालिद को सैफुल्लाह मोहम्मद की गुलामी ने बनाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने मोहम्मद सैफुल्लाह बनाया, और अल्लाह की मदद के साथ वो सैफुल्लाह है। ये हटा दिया कि नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, खालिद की वजह से नहीं। हज़रत अबू उबैदा ने कहा भाई ठीक है 60 ले जाओ, 30 की इजाजत मैं भी नहीं देता। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मैं अल्लाह के फजल से ऐसे लोगों को चुनूंगा कि अगर वो किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह भी उनकी कसम को पूरा कर देता है। वो ऐसे लोग, तो आपने सबसे पहले पुकारा ऐन फضل इब्न अब्बास, अब्बास के बेटे फजल, ऐन जुबैर इब्न अल-अवाम, ऐन अमर अत-तमीमी, ऐन राफि इब्न उमैर अत-ताई, ऐन अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऐन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ऐन दरार इब्न अल-अज़वर, ऐन उबादत इब्न सामित। बड़े बड़े सहाबा का ये 60 जो चुने, इनमें ताबई कोई नहीं था, सारे सहाबी थे। यरमुक की लड़ाई में 1000 सहाबा थे जो शरीक थे, बाकी ताबईन थे। 60 सहाबी, और उनमें से अंसारी ज्यादा चुने, मुहाजिर थोड़े। 40 के करीब अंसारी थे, 20 मुहाजिर थे। एक अंसारी नौजवान कहने लगा मालूम होता है अंसारियों को मरवाना चाहते हो? कहा नहीं, मैंने देखा कि अल्लाह का नबी भी तुम्हें आगे करता था, इसलिए मैं तुम्हें आगे करता हूं। उनसे कहा जाओ तैयारी करो आज रात। तैयारी क्या करो? कहा आज रात अल्लाह से मांगो। सारी रात ये सारा 60 आदमियों का काफिला अल्लाह के सामने सजदे में। हजरत ज़रार बिन अज़वर के रोने की आवाज पूरी छावनी में आ रही थी। ये इतने लंबे थे कि पूरे लश्कर में इनका कद नजर आता था, और नंगे बदन लड़ते थे, एक लुंगी पहनकर नेज़े के साथ। कहते थे मरना चाहता हूं, बचना तो नहीं है ना, तो मैं ज़रा क्यों पहनूं, मरने में कोई चीज आड़े नहीं आनी चाहिए। उर्दन की पहाड़ी पर इनकी कब्र आज भी बनी हुई। 60 आदमी निकले, ये नंगे बदन आए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया जाओ आज ज़रा भी पहन के आओ, नेज़ा छोड़ के आओ, तलवार लेके आओ। उनको जबरदस्ती एक मौका जब ज़रार इब्न अज़वर ने ज़रा पहनी, तलवार लेकर, मन हमेशा नेज़े से लड़ते थे। 60 आदमी 60,000 को जा रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है इस जमीन आसमान ने ऐसे मंजर ना पहले देखे ना बाद में देखे, शायद मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में देखे तो देखे। जबला बिन अहम ने देखा, उन्होंने कहा वाह वाह मुसलमान डर गए, सुलह करने आएंगे, आज इनको जलील कर दूंगा, ऐसी शर्तें रखूंगा जलील हो जाएंगे। तो वो आए, वो कहने लगा ऐसी शर्तें सुनाऊंगा जलील हो जाओगे। हज़रत खालिद ने कहा कौन सी शर्तें? कहा सुलह करने नहीं है? कहा तेरा दिमाग खराब है, हम तो तुझसे लड़ने आए, तुम्हारी अकल ठिकाने लड़ने आए हो? कहा मैं नहीं ताना लेना चाहता, अरब में मेरे लिए रुस्वाई का वायस था, वो भी तो आगे अरब ही था। कला अफगानी साइर अल अरब, मुझे अरबों में रुस्वा न कर। तो 60 पर हमला कर दिया 60,000 ने। कहा तू आ तो सही, सारी चौकड़ी भूल जाएगा। बड़ा हैरान। हमला हुआ, पहला हमला हुआ, उनकी सफ नहीं टूटी। दूसरा हमला हुआ, सफ नहीं टूटी। 60 आदमियों की सफ को 60,000 नहीं तोड़ सके। तीसरे हमले में वो टूट गए। तो हज़रत खालिद ने फरमाया जोड़ियां बना लो, 6। खालिद बिन वलीद, ज़रार इब्न अज़वर, फज़ल इब्न अब्बास, ज़ुबैर इब्न अवाम, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इन 6 की जोड़ी थी। 10 टोलियां बन गई, 6। और चारों तरफ हमले, और उनके तबल बज रहे, नाकूस बज रहे, गुबार उठ रहा,
یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے، 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے، کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو۔ ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے، تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور، ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے، اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر ابن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ۔ کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے۔ ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا۔ کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اب تکرار ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا۔ ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز اور 60,000 بھاگے جا رہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال، اب میں عمر کو کیا جواب دوں؟ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا یہ ان کو دیکھو، جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں۔ اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5,000 کافر قتل ہوئے۔ کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی۔ عمرو بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی، تلوار کا نام تھا سمسام۔ حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ، انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے۔ تو حضرت عمرو بن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے۔ جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے سمت کو عروج بخشا۔ آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے۔ اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں۔ ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم کے بغیر تبلیغ۔ بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا۔ جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے۔ لہذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے۔ ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے عجیب بات فرمائی، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی لے کے چلنا شروع کرو۔ ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی۔ اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو۔ یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے، مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے۔ جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں گے۔ لہٰذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے۔ تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے ہو نا پھر بھی کہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو، یہ عجیب تفسیر ہے بھائی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو، یہ اس آیت کا مطلب ہے، جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو۔ خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے، خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے۔
औरों को कहना खुद ना करना ये भी आधा है। हमें खत्म नबूवत की वजह से तबलीग का काम मिला है। कोई नबी नहीं आएगा, सारी दुनिया में 4 अरब काफिर हैं। अगर हर मुसलमान ये कहे मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, मुझे फुर्सत नहीं है, अगर ये 5 लाख फौज भी कहे हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी फुर्सत नहीं है, हम भी बीवी बच्चों में रहेंगे, बताओ 15 करोड़ इंसानों के घर खतरे में आ जाएंगे। चंद लाख आदमी कुर्बानी देते हैं, 10 महीने समंदर में फिर रहे हैं, 2 महीने की छुट्टी मिलती है, 10 महीने मोर्चे खोद रहे हैं, 2 महीने की छुट्टी मिलती है। 10 महीने में कितने मर गए, कितने बीमार, कितने मुसीबतें, कितनी मुश्किलें। उन्होंने कहा हाँ, इस घर को कुर्बान करो ताकि औरों के घरों की हिफाजत की जा सके। कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं दे सकता कि फौज का सिपाही हुकूकुल इबाद की हक तलफी कर रहा है। कोई मुफ्ती ये फतवा दे सकता है कि फौज का सिपाही हुकूकुल इबाद की हक तलफी करता है, हुकूकुल इबाद तलफ करता है? का नहीं, नहीं, वो बड़े हुक्म की वजह से छोटे हुक्म को कुर्बान करता है। इसलिए जब वो मरता है तो शहीद होता है, मुर्दा भी नहीं है, जिंदा है। जाफर बिन अबी तालिब 33 बरस की उम्र में मोता की लड़ाई में शहीद हुए। आप तक खबर पहुंची, इधर जैद शहीद हुए, इधर अब्दुल्ला शहीद हुए। आप हज़रत जाफर के घर में गए, उनके 3 बच्चे अब्दुल्ला और जाफर। लश्कर की खबर आ रही थी, आमद थी। हज़रत अस्मा बिन्त अबी उमैस बीवी थी, कहती मैं आटा गूंद के बच्चों के लिए रोटी पका रही थी, आप मेरे घर में आए, चेहरे का रंग बदला हुआ। मुझे धड़का लगा कि मुमकिन है जाफर के बारे में कोई खबर गमगीन हो, लेकिन मैंने डर के मारे पूछा ना कि शायद मैं बर्दाश्त न करूं। आपने फरमाया जाफर के बच्चों को तो बुलाओ। तीनों बच्चे दौड़ते हुए आए, आपने उनको गोद में लिया, इसको प्यार किया, उसको प्यार किया, और आप रो रहे और बच्चों को प्यार कर रहे हैं। कम मुझसे रहा ना गया। मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह माज़ा फ़अल जाफर की कोई खबर है? तो आप के आंसू छलक पड़े और आपने फरमाया अस्मा एहतसिबी, अस्मा सब्र करो, अजर की उम्मीद रखो, जाफर को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। हज़रत अस्मा बेहोश होकर गिर गई। बताओ इन 3 बच्चों की हक तलफी हुई कि नहीं हुई? मेरी आपकी शरीयत के मुताबिक, जो आजकल शरीयत चल रही, उस शरीयत के मुताबिक इन 3 बच्चों पर कितना बड़ा जुल्म हुआ है, और इस बीवी का सुहाग उजड़ गया। क्या नहीं, खत्म नबूवत पर इनको कुर्बान किया गया है। ज़ैद बिन हारिसा अपने बेटे थे, उनके घर में गए तो उनकी खबर मिल चुकी थी। आप तशरीफ लाए तो हज़रत ज़ैद की बेटी दौड़ती हुई आई और आपकी गोद में गिर के रोने लगी। जायशतुल नबी, ये जो हदीस है ना, जो मैं अभी ज़ैद की सुना रहा हूँ, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की कब्र के ऊपर लिखी हुई ये हदीस। हमारी जमात गई, मैंने इस हदीस को पढ़ा, वहीं मेरा रोना निकला। तो मैंने अपने साथियों को भी सुना कि देखो ये कब्र के ऊपर अपनी निशानियाँ छोड़ के गए कि आप जब आपकी मौत की इतला आई शहादत की, तो आप उनके घर में गए तो आपकी छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और आपकी गोद में गिर गई और रोने लगी, और तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। तो हज़रत साद बिन उबादा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह मा हाज़ल बुका, ये रोना कैसा रोना है? तो आपने फरमाया हाज़ा शौक़ुल हबीब इलल हबीब, ये दोस्त का रोना है दोस्त की खातिर, यार का रोना है यार के लिए। ये हुकूक कहाँ क्यों कुर्बान करवाए जा रहे? खत्म नबूवत की वजह से। जितनी जंगें लड़ी गई मुल्क फतह करने के लिए नहीं थी, और तबलीग के लिए थी। अगर तबलीग जंग में से निकाल दी जाए तो कुछ तो खून के अलावा कुछ नहीं। साहबा ने एक जगह हमला किया, लूट मार करके वापस आ गए। उन्होंने फरियाद की या रसूलल्लाह इन्होंने हमें दावत नहीं दी। आपने कहा तुम जालिम बने हो, जाओ इनका माल वापस करो और इनको इनके घरों तक छोड़ के आओ। हम मुल्क फतह करने नहीं आए, इस्लाम फैलाने आए हैं। फैलाने में लड़ना पड़ेगा तो लड़े, खाली लड़ने के लिए नहीं आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी के सीने पे चढ़ गए कत्ल करने के लिए, उसने मुंह पे थूक दिया, छोड़ दिया, कहा दोबारा लड़ो। कहे क्यों? कहा पहले तुम्हें अल्लाह के लिए कत्ल कर रहा था, अब तुमने थूका है ना तो मुझे जाती गुस्सा आ गया है, अब नहीं कत्ल करूंगा, कहीं मैं मारा ना जाऊं अल्लाह की बारगाह में। इन लोगों से अल्लाह पाक दीन का काम लेता है और इनके जरिए से अल्लाह इस्लाम को जिंदा करवाता है। जिनके अंदर मुल्क का जज्बा हो वो कहां अल्लाह की मदद को साथ ले सकते हैं। खत्म नबूवत में कुर्बान करवाया। ओहो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर थे, अबू बकर के बेटे, आतिका से शादी की, आतिका बिन्त ज़ैद। हज़रत आतिका शायरा थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी शायरा। मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुए और तबलीग में जाना, जिहाद में जाना छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने समझाया, समझ में नहीं आया, मोहब्बत ने उल्टा कर दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलाक दिलवा दी। बताओ कोई बाप भी बेटे का घर उजाड़ता है? अबू बकर जैसा बाप, अबू बकर जैसा खैरुल खलाइक के बाद अलंबिया, जो नबियों के बाद सबसे मुकद्दस हो, का बेटा इसको तलाक देगा। जुर्म क्या है? नमाज नहीं छोड़ी, जिक्र नहीं छोड़ा, तिलावत नहीं छोड़ी। जुर्म क्या है? खत्म नबूवत का जो काम मिला है वो काम छोड़ा है। आज इसको हम जुर्म नहीं समझते कि मैं दुनिया में दीन फैलाने के लिए अपनी ताकत खर्च नहीं कर रहा, मैं इसे जुर्म नहीं समझता। तलाक दिलवा दी, तलाक तो दे दी, एक तलाक दी। तो एक दिन बैठे हुए थे, शेर पढ़ रहे थे, सारी जिंदगी तुझे याद रखूंगा, जब तक दिन रात आएगा तुझे याद रखूंगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने सुना तो तरस आया, अच्छा चल दोबारा रुजू कर ले। तो एक तलाक तो दी थी, दोबारा शादी कर ली, लेकिन अब मौत घर में नहीं आई, अल्लाह के रास्ते में सीने में तीर लगा और तीर निकालने लगे तो वो टूट गया।
اس کا وہ ٹوٹ گیا، وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہوگا 30 برس کی عمر میں۔ اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا علیت لا تنفک عینی حزینتا علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب احما فی الحیاء واسبرا مدد الدار حین غنت حمامت عیکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا۔ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا، میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی، اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی۔ اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے، اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ تو دفاعی کام ہے نا۔ یہ فوج والوں سے ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک، اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی، جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی۔ ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا۔ ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو، اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا، میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے، دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے جس نے فتنہ برپا کر دیا۔ شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا، مجھے ہتھیار تو دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں، موسیقی تیرا ہتھیار ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا نہیں اور بھی دے، کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں اور بھی دے۔ کہا حمام تیرا ہتھیار ہے، حمام، اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 سٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں۔ حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں۔ عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا۔ ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں، تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ 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 واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ۔ جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی پڑی تجلی، وہ گئے سجدے میں، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو تو نے اپنا دیدار کرا دیا۔ آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا، وہ زنا کی طرف کو جائے گا۔ جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں، وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا۔ حبیب بن عمیر فوج میں سردار تھے، دشمن کی قید میں آ گئے، بڑے خوبصورت لمبے تڑنگے، ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے، ان 8 کو تو قتل کر دیا۔ ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دے دو میں غلام بناتا ہوں، غلام بنا لیا۔ ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں عیسائی نہیں ہوتا، یہ خیال دل سے نکال دو۔ اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں، ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کریں۔ اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ اس کو اس سے زنا کرواؤ، اور ایک کمرے میں بند کر دیا، شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا، اور 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا، اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے، اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھے۔ 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے؟ نہ تو کھایا، نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو اس لڑکی نے کہا
کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھوڑاؤں۔ اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں۔ اسی امت کے ذمہ تھا، ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی عن یمینہا 70,000 خادم عن یسارہا مثل ذلک، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر۔ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی، جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے۔ ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں، میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ تھے۔ ہم نے سلام دعا بڑھاتے بڑھاتے ایک دن ان کو میراویل لیا، پھر اب جماعت میں نکالا، اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی۔ ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے کار کے سامنے کھڑی ہو، خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا، تو آ تو صحیح میرے پاس۔ اتنی بڑی جنت ہے کہ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے، ایک بکری۔ ایک دفعہ میں نے فیصلہ آباد میں بیان کیا، ایک بڑے ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کو عقلی دلیل دوں، عقلی، تاکہ آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو۔ یہ جو ہمیں آسمان پہ سفیدی نظر آتی ہے نا رات کو، اندھیری رات میں، یہ کہکشاں ہے قریب قریب، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے، جس کہکشاں میں ہم ہیں یہ اور یہ، ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے۔ نوری سال، نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا، اور ایسی 5 ارب کہکشائیں۔ میں نے کہا آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آ گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں، یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں۔ جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا پر نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے؟ 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں گے۔ جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں، حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا۔ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا کہ اللہ کی مان، اللہ کے حبیب کی مان، یہ ختم نبوت کا کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کا کام ہے۔ کوئی ختم نبوت کا، اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے، تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے، عملی، اعتقادی نہیں، عملی انکار۔ عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یہ عملی انکار ہے ختم نبوت کا، کہ جاؤ کوئی اور نبی آئے، مجھے فرصت کوئی نہیں ہے۔ 4 ارب کافر ہیں اور ان کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں، اگر ان تک کلمہ پہنچ جائے تو بھی جنت میں چلے جائیں۔ سب سے بڑا ظلم آج امت سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جیسے میں بیوی کو، بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے تو جہان کے سردار کے دین کو دنیا میں پھیلانا بھی میری ذمہ داری ہے، میرے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے۔ ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے، ارے اللہ کی قسم، اللہ نے مفت میں دے دیا، نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائیو، نبیوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کی نا بچڑے کے، ان کو قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 40 آدمی لیے ولی اللہ کو، دور کر، اے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کرو گا۔ اور آگے ایک امت آ رہی، نبی امی کی امت، اگر وہ توبہ کریں گے نا اس سے بھی بڑا گناہ کر کے تو ان کو ویسے ہی معاف کر دوں گا، تمہیں نہیں کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی توبہ مانگی تو نے کسی اور قوم کی کہانی سنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی لڑ لیتے تھے، یعنی اللہ پاک سے بھی لاڈ کی بات کر جاتے تھے۔ کہا واہ، میں نے اپنی قوم کی بات کی تو نے اور قوم کا قصہ چھیڑ دیا، پھر مجھے بھی اسی امت میں کر دے۔ نبیوں نے دعائیں کی، اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیتہ من بلایا 3، کہ جب میرا یہ بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے میں اس کو 3 بلاؤں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جذام، برس۔ اذا بلغ 50 سنة حاسبتہ حسابا یسیرا، جب یہ میرے نبی کا امتی 50 سال کا ہو جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا حساب آسان لینا، سخت نہ لینا۔ اذا بلغ 60 سنة حببت الیہ الانابہ،
جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہوں. اذا بلغ 70 سنة احبه الله اهل السماء. جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں. کام کیا کیا ہے؟ 70 سال نبی کی غلامی, اور کیا. فرزدق ایک شاعر تھا, فرزدق. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اس کا یہ شعر بڑا مشہور تھا. ایسے ہی تھوڑا سا آزاد سے مراد آج کا آزاد نہیں, اس زمانے کا. حسن بصری ایک دفعہ کہنے لگے کچھ آخرت کے لیے بھی تیار کیا ہے. کہنے لگا یہ داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور کچھ نہیں. جب یہ مر گیا تو خواب میں ملا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ حسن سے جو بات کی تھی یاد ہے؟ کہا یاد ہے. کہا دوہراؤ میرے سامنے. میں نے کہا اللہ باپ, میں نے ان سے کہا تھا یہ داڑھی سفید ہوئی ہے اسلام میں 70 برس کی توحید ہے اور کچھ نہیں. کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کیا. اذا بلغ 80 سنة, جب 80 سال کا ہو جاتا القیت سیئات ہو کتبت حسنات ہو, میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکی لکھو برائی نہ لکھو. 80 سال کا ہو گیا. اذا بلغ 90 سنة, جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض. اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے. غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. اللہ کہتا ہے چلو اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دو. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تو 90 برس میرا غلام رہا, میرے نبی کا غلام رہا, اس اعزاز میں میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہے جنت میں لے جاؤں. ایسی امت آئی ہے یہ. یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا, خواب میں ملے. کسی کو کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ خصو فعلت قضا, یا شیخ خصو فعلت قضا. ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. میں نے کہا اللہ ما بلغنی ھذا عنک, میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں. علم کی شان دیکھو, یہ ہے علم. اللہ کو بھی حدیث سنا رہا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی آپ کے بارے میں. کہا اچھا تو نے کیا حدیث سنی میرے بارے میں؟ کہ اللہ اخبرنی حدثنی عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثني عائشة قالت أخبرني رسول الله قال أخبرني جبريل قال جبريل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري إني شبت في الإسلام. اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا, اسے معمر نے بتایا, اسے زہری نے بتایا, اسے عروہ نے بتایا, اسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا, اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا, انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں, اور تجھے پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق, صدق معمر, صدق زہری, صدق عروہ, صدقت عائشہ, صدق رسول اللہ, صدق جبرائیل, وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ. سارے سچے ہیں, میں بھی سچا ہوں, چل جنت میں چلا جا. میرے بھائی اپنا مرتبہ تو پہچانو. امریکہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے, ہم ان کی وجہ سے زندہ نہیں. آج حضور کے غلام دنیا سے مٹ جائیں, مر جائیں, اللہ قیامت کا ڈنکا بجا دے. وہ مسلمان جو شرابی ہے, زانی ہے, جواری ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے اس کے لیے بھی 2 جہان کے سردار کے آنسو نکلے ہیں. اے اللہ میرے امتی کو معاف کرنا. وہ بے حیا ہے تو ہے, میرا نبی تو حیا والا ہے نا, کہ ایسوں کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہے. حیا نہیں آتی, حیا کا جنازہ نکال دیا. جب تک یہ مسلمان بھی زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. ارے بھائی اپنی قیمت تو پہچانو. آپ تو اس دنیا کے تاج تھے, اپنے آپ کو جوتی سے بھی بدتر. ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, عیسائی ایسے ہیں, امریکہ ایسا ہے, یورپ ایسا ہے. میرا خون کھولتا ہے کہ جو اللہ رسول کے دشمن, عزتوں کے دشمن, یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کافر کی تعریف کرنے پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے غصے کی وجہ سے. جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ تمہارا دوست بن گیا. میرے گھر کی کوئی دیوار توڑ دے تو میں بندوق اٹھا لوں. میرے نبی کے دین پہ ڈاکے ڈل گئے, میری غیرت نہ جاگی, وہ تعلق ہی ٹوٹ گیا اللہ رسول سے. کبھی تعلق جوڑتے تو پتا چلتا کہ تعلق کیا چیز ہے. مجنو سے پوچھو, مجنو کا نام نہیں سنا؟ تو اس کا نام تھا توبہ. توبہ خفاجی قبیلے سے تھا, آج بھی خفاجی ہے حرم میں. اس کے باپ نے اس کو حرم شریف میں پکڑا کہ اللہ کے واسطے لیلا کی محبت سے توبہ کر. اس نے شعر لو ان لیل الخیلیہ تسلمت علی بدونی جندل صفاحہ لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیہا صدم من جانب القبر صائح. اگر کبھی لیلا میرے پاس آئی اور مجھے سلام کیا, اگر میں زندہ ہوا تو بھی جواب دوں گا, اور میں مر گیا اور میرے اوپر ہزاروں پتھر ہوئے تو میری قبر بھی ایک لیلا کے سلام کا جواب دے گی. اس نے کہا توبہ کر, تو نے فضحتنی فی العرب, تو نے مجھے عربوں میں رسوا کر دیا. اس نے ہاتھ اٹھائے, الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, لیلا کی محبت میں مجھے معاف کر دے. میرے بس میں نہیں, میں توبہ نہیں کر سکتا. وہ ناپاک نہیں تھا, بہت بڑا ولی اللہ تھا, اللہ کے راستے میں فوت ہوا. ترکستان میں ایک علاقہ قومس, وہاں اس کی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قبر بنی ہے. اللہ رسول سے تعلق جوڑو, پھر اللہ کا نظام بدلتے دیکھو. ہم اپنے مقام کو پہچانے.
آیت اتری من جابل حسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ زد امتی، اللہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دو۔ اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو کئی گنا دوں گا واپس کر کے، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی اور دے۔ اچھا کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اچھا ایک کا 700 دوں گا، اب ٹھیک ہے؟ کہ نہیں زد امتی میری امت کو اور دے۔ اچھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اب رجسٹر اٹھا دو، جمع تفریق ضرب تقسیم اٹھا دو، میں آپ کی امت کو بے حساب دوں، ٹھیک ہے؟ اب چنانچہ اعلان ہوگا فلیکم اہل الصبر، صبر والے آ جاؤ بھائی، آ جائیں گے، جاؤ جنت میں، تمہارا کوئی حساب نہیں، بے حساب جاؤ۔ اپنے نبی کے تو فعل ہمیں کتنی عزت دی، جنت میں کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک دفعہ اللہ توبہ کا پانی تو پلا، اللہ نے کہا جب تک میرا نبی نہ پیے کسی نبی کو نہیں پلانا، جب تک میرے نبی کی امت نہ پیے کسی امت کو نہیں پلانا۔ آدم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا بیٹا شیش، تیری پشت میں ایک امانت آئی ہے جو تیرے باپ سے قیمتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ کہا ابا بیٹا باپ سے قیمتی؟ کہا تو بیٹے کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اس کی امت بھی بعضی چیزوں میں مجھ سے آگے ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کیا، کپڑے اتار دیے، میری غلطی کو مشہور کیا، میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا۔ وہ امت ہزاروں گناہ کرے گی، اللہ پردے ڈالے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ ان کی بیوی بچوں کو جدا نہیں کرے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ ان کے پردے نہیں اتارے گا، وہ گناہ کریں گے اللہ ان کو چھپائے گا۔ قیامت کے دن حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ کہا ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ کہے گا جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، آپ کو بھی نہیں ہوگا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا۔ امت پنے کی شان ہی بھول گئے بھائی، کہتے ہیں میں صدر ہوں، میں بڑا ہوں، نہیں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے اس لیے تو بہت بڑا ہے، کہ میں جنرل ہوں میں بہت بڑا ہوں، میں سائنسدان ہوں میں بہت بڑا ہوں، نہیں تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، بہت بڑے۔ تو ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا میرے بھائیوں، ہمارے سپاہی سے لے کر بادشاہ تک اور ادنا سے اعلیٰ کو، مرد اور عورت کو، ایمان والی عورت مردوں سے پہلے جنت میں جائے گی، مومن عورت 70 ولیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتی ہے، اور ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس جائے گا، اسے دیکھ کر کہے گا ایسا جنت میں کوئی نہیں، بیٹھے گا جب تک چاہے گا، اس سے اللہ پاک اس کو لطف اندوز ہونے کی طاقت دے گا۔ پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا ایک اور خوبصورت چہرہ، یا ولی اللہ اما لک فی من رغبہ، آپ کو میری رغبت نہیں؟ کہے گا تو کون ہے؟ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ اس کے پاس جائے گا وہ اس سے کئی گنا خوبصورت، پھر اس کے پاس رہے گا ایک اور نور کی چمک، اوپر دیکھے گا ایک چہرہ دیکھ رہا ہے، یا ولی اللہ اما انا ان یکون اللہ من کا نصیب، کیا ہماری باری ابھی نہیں آئی، ہمیں آپ شرف نہیں بخشیں گے؟ کہے گا تو کون ہو؟ کہ انا من اللواتی خبین لک، میں بھی آپ کی ہوں۔ پھر اس کے پاس جائے گا، ایک سے دوسری بیوی کے پاس چلتے ہوئے ایک دم سورج نکلے گا، یوں ایسا لگے گا جیسے سورج نکلا، وہ گھبرائے گا تو سورج کہاں سے نکل آیا؟ جو اوپر دیکھے گا تو جنت کا ایک محل کی کھڑکی کھلے گی اور اس میں سے ایمان والی دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھے گی، اس کے چہرے کا نور جنت کو سورج کی طرح چمکا، حسد بغض نہیں ہوگا، سوکن کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو، جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا، نہیں سیکھے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا، ولا یضر اللہ شیئا، اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے 4 مہینے لگا کر پھریں، ساری دنیا میں پھریں، اقوام عالم کی طرف۔ پاکستان کا سفیر بن کے جو جاتا ہے کتنے فخر سے جاتا ہے، آپ اللہ کے سفیر، دو اللہ کے نبی کے سفیر، محمد مصطفیٰ کے سفیر۔ اعلان ہو قیامت کے دن پاکستان کا سفیر کہاں ہے اور محمد مصطفیٰ کا سفیر کہاں ہے، کوئی نسبت میں فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ نے بغیر کسی انتخاب کے سفیر بنا دیا کہ میرے نبی کی ساری امت میری سفیر ہے۔ اس امت کا ادنا بھی، اعلیٰ بھی، عالم بھی، جاہل بھی، بادشاہ بھی، امیر بھی، فقیر بھی، حقیر بھی، مسلمان کوئی حقیر نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ مسلمان گناہگار ہوتا ہے، مسلمان حقیر نہیں ہوتا۔ کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو، بہت سی بے دینی دیندار پھیلا رہے ہیں کہ وہ بے دین سے نفرت کرتے، اس کو گری نگاہ سے دیکھتے۔ گناہ کر کے آدمی اتنا راندہ درگاہ نہیں ہوتا جتنا نیکی کر کے تکبر کرنے سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ کیا پتا گناہگار کی رات کا آنسو اس کے سارے دامن کو دھو چکا ہو اور میری عبادت کا تکبر مجھے اللہ کی بارگاہ میں شیطان بنا چکا ہو۔ گرا پڑا مسلمان بھی اللہ کا محبوب ہے۔ مسلمان کی قدر کریں میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کریں، ہاں یاد رکھو، گناہ سے نفرت ہو، مسلمان سے محبت ہو۔ جیسے بچہ گندگی میں ماں بچے سے محبت کرتی ہے، گندگی سے نفرت کرتی ہے، اس کے پاخانے کو دھو کر پھر گلے لگائے۔ ہر مسلمان نبی کا امتی ہے، بڑا قیمتی ہے، جس حال میں ہے بڑا قیمتی ہے۔ تھوڑے بیلجیم میں گشت کر رہے تھے جماعت میں، مسجد سے امام مسجد سے کہا ہمیں گشت کراؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کراتا،
باہر نکلے، ایک عرب ملا، انہوں نے کہا ہم نے گشت کراؤ، انہوں نے کہا یہ شراب خانہ سارے مسلمان اسی میں ہیں۔ جماعت وہاں چلی گئی، مراکش کے مسلمان شراب پی رہے اور شراب خانہ بھی مراکشی کا۔ ایک ٹیبل پہ 4 مسلمان بیٹھے تھے، ان سے ہمارا ایک ساتھی تھا یونس، اس نے بات کی، کیا مسجد میں چلو، ایک کو ذرا چڑھ گئی تھی، وہ لڑنے لگا، میں نہیں آتا، کیا واہیات بک رہے۔ انہوں نے کہا بھائی تو تو بڑا اچھا آدمی ہے، تمہارے سامنے شراب دے رہا ہوں پھر بھی اچھا آدمی ہوں۔ کہا ہاں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو مسلمان نہیں؟ کہا ہاں مسلمان۔ کہا تیرا نام؟ کہا عبداللہ۔ کہا تو اللہ کا بندہ مسلمان، کلمہ تیرے اندر، تیرے سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، کہا میرے تو کپڑوں پر بھی شراب ہے، میں کیسے اندر جاؤں؟ کہا کپڑے ہم تجھے دیتے ہیں۔ وہ جو 3 تو ویسے تیار ہو گئے تھے، چوتھے کو لے کر نہلایا، کپڑے پہنا کے بٹھا دیا بیان میں۔ انہوں نے جو بیان سنا سب سے پہلے کھڑے ہو کر 10 دن لکھا ہے، کہا میرے 10 دن لکھو۔ 10 دن ساتھ لگائے، توبہ کر کے گیا۔ جاتے ہی جو شراب خانے کا مالک تھا نا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا، 3 دن لگا۔ اس کو 3 دن کے لیے لے کر نکلا، 3 دن میں وہ واپس آئے، سارے شراب خانے کو اللہ نے ختم کر۔ ایک شرابی جو دھت پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا اتباع کی وجہ سے، نبی کا کوئی طریقہ ادنا نہیں ہوتا، بعض کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے اتباع کی وجہ سے شراب خانے کے بند ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکلو ساری دنیا میں پھرو 4 مہینے کے لیے، اور سال 1.5 سال کے لیے، اور جن کے 4 مہینے لگے ابھی سے نکل جاؤ۔ ایمان سیکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کو سیکھنا ہے، نبی کی اطاعت کو سیکھنا ہے، اور تبلیغ کے کام کو سیکھنا ہے۔ بولو آپ، ہاں جی بولو بھائی۔